अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की मईशत इस वक्त बड़ी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इस हवाले से कि हुकूमती दावा 5.37% इकोनॉमिक ग्रोथ और मईशत जो है वो सही सिमत में जो है वो गामजन है, और साथ ही साथ जो हमारे निजी सेक्टर्स हैं, आप चाहे क्रेडिट ऑफ टेक के हवाले से बात कर लें, आप LSM ग्रोथ के हवाले से बात कर लें, जो आदाद शुमार है बड़े फेवरेबल हैं और हुकूमत इसका क्रेडिट ले रही है, जबकि अपोजिशन इसकी सरासर नफी कर रही है। वो इकोनॉमी की कुछ और तस्वीर दिखाती है। साथ ही साथ हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो सेलिंग साइड इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि कोई चीज अगर सस्ती भी है तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, वो ये नहीं देखते कि जिसका माल नहीं बिकता उसकी चीज सस्ती होती है। उनकी नजर में इकोनॉमी कुछ और है। और डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर कैसर बंगाली या डॉक्टर अकबर जैदी जैसे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनकी नजर में इकोनॉमी का जो है बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो पाकिस्तान के आम आवाम जो है वो इस वक्त परेशान है कि ये कौन सी GDP ग्रोथ इस वक्त 5.37% की है कि जिसमें लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसमें महंगाई का तूफान है। डॉक्टर हफीज पाशा साहब आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। कंफ्यूजन है इस वक्त 5.37% की GDP ग्रोथ जो कि खान साहब इस वक्त बता रहे हैं, और अपने पार्टी तर्जुमानों को भी और पूरी पार्टी को कहा जा रहा है कि इसको जाके डिफेंड करें और बताएं कि पाकिस्तान की मईशत सही डगर पर है। अगर वाकई मईशत सही डगर पर है तो ये 350 अरब का अभी जो हमने टैक्स एग्जम्पशन लिया, खत्म किया, इसमें बजट में महंगाई, ये सारी चीजें, ये क्या है सर, डायरेक्शन क्या है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल मेरे ख्याल से काफी लोग पूछ रहे हैं कि पिछले साल 2021 में हमारी जो शरह-ए-नमू है वो माशाल्लाह 5.37% हो गई थी। और क्या वजह है ये? इसकी देखिए एक बहुत बड़ी वजह ये है कि 19-20 का जो साल गुजरा था वो कोविड की वजह से बहुत बुरी तरह से मुतासर हुआ था, खासतौर पे आखिरी 3-4 महीने। और उसमें नतीजे में आप ये देखिए कि सनती पैदावार, आपका बरामदात, आपके इन्वेस्टमेंट 20-25% गिर चुके थे। ठीक। तो ये जो 5.37% का इजाफा है, इसमें कुछ हिस्सा जो है वो जिसे हम अंग्रेजी में लो बेस इफेक्ट कहते हैं। ओके। असल में जो शरह-ए-नमू रही है 19-20 में, हमारा अंदाजा ये कि ये -2% थी। तो अगर आपकी इजाफा उसके अगले साल यानी कि 2021 में 5.37% हुआ है, तो असल में वो वाकई 3.37% है, जो कि रिकवरी के लिहाज से मुनासिब जरूर है। तो एक रिकवरी तो हुई है पाकिस्तान की इकोनॉमी में अल्लाह के फजल से। ठीक। अच्छा, ये जो बेस इफेक्ट की आपने बात की, एक चीज उस दिन एहसन इकबाल साहब भी बता रहे थे, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा ताकि नाज़रीन को और क्लियर हो जाए कि एक जो एफर्ट होती है 0 से 1 आने में और 100 से 101 जाने में, 100 से 101 जाने में जो है वो बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगेगी फ्रैक्शंस के लिहाज से, और 0 से 1 आने में जो है वो उतनी नहीं लगेगी। तो ये 0 से 1 की है जो आप बेस इफेक्ट कह रहे हैं। जी, दरअसल यही है। देखिए, अब आप देखिए हमारा जो अंदरूनी तिजारती का जो शोबा था, जिसे अंग्रेजी में होलसेल एंड रिटेल ट्रेड सेक्टर कहते हैं, बहुत से लॉकडाउन और शटडाउन की वजह से 19-20 में ये -7-8% रहा। ठीक है। तो अगर उसके अगले साल 20-21 में इजाफा थोड़ा भी हुआ तो लगता ज्यादा है, इसलिए कि गिरावट उससे पिछले साल 8% की आ चुकी थी। तो बेस का इफेक्ट है। लेकिन सर अब करंट सिनेरियो में, डॉक्टर साहब, अब करंट सिनेरियो में ऑयल प्राइसेस, जाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो इंपोर्ट बेस्ड है, और 35% हमारा जो है ऑयल बिल के ऊपर, हमारी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर मसला आता है। तो इस वक्त क्या सिचुएशन है फिर? देखिए, इस वक्त परेशान कौन पोजीशन है। बात यह है कि आपका जो करंट अकाउंट या तिजारती खसारा जो है वो 9 अरब डॉलर से ऊपर पहले 6 महीने में जा चुका है। और इस रफ्तार से अगर ये रहा तो ये 16-17 अरब डॉलर साल के एंड तक हो सकता है।
آپ کو یاد ہوگا اسٹیٹ بینک نے پچھلے مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا کہ یہ 4% ہوگا جی جی ڈی پی کا، 13 ارب ڈالر. اب یہ لگ رہا ہے کہ یہ کم از کم 16-17 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. ٹھیک. اور اس میں پریشانی میں اضافہ اس لیے بھی ہے کہ تیل کی قیمت، ہمارا خیال یہ تھا کہ اومیکرون کے بعد کم ہو جائیں گا، اور ہوا بھی. ہاں 72 ڈالر تک آ گیا. آج اس کی پوزیشن یہ کہ یہ 88 ڈالر تک واپس جا چکا ہے. جی اس رفتار سے تو آپ پر جو بوجھ ہے آئل امپورٹ کا، برآمدات کا، وہ تو بڑھے گا. تو اس وقت پریشان کن حالات ہیں ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں اور تجارتی حالات میں. ٹھیک. آئی ایم ایف پروگرام کے اندر اس وقت ہم ہیں اور 1 ارب ڈالر کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس کی جو ٹرانچ ہے اس کے لیے 350 ارب کی جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن بھی ختم کر دی گئی، ساری چیزیں ہوئی. آئی ایم ایف کے پروگرام میں وہ تو کہتا ہے کہ آپ اپنی گروتھ کو سائیڈ میں رکھیں، ذرا پہلے تو بات کریں اسٹیبلٹی کی، استحکام کی، اس کے بعد آپ گروتھ کے اوپر آئیے گا. اور پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ سر پچھلے اگر یہ 22واں پروگرام یا 23واں ہے تو اس سے پہلے بھی جب کبھی ہم گروتھ کی طرف جاتے ہیں، اکانومی ہماری کھلتی ہے، ہمارا امپورٹ بل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس آتا ہے. تو ہمیں تو ایک بڑی میڈیوکر سی گروتھ ریٹ سسٹین کرنا ہوگا. ہائر کی طرف ہمیں وارے میں ہی نہیں آتا پاکستان کو ہائر گروتھ ریٹ. ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ابھی تک پاکستان کی تاریخ میں زیادہ تر ایسا ہوتا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے اپنی پالیسیوں میں ایکسپورٹس پر ہمارا رجحان کم رہا برآمدات پہ، اور کوشش یہ ہوتی رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے باہر سے قرضے لے کر اپنا گزارا کریں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ 10-15 سال پہلے پاکستان جو ہے زرعی شعبے کا ایک نیٹ برآمدات کرنے والا ملک تھا. بالکل. آج ہم نیٹ برآمدات کر رہے ہیں. ایک شعبہ جس میں ہمیں اتنا اچھا ہونا چاہیے تھا، دنیا کی بہترین ایریگیشن کا نظام، بہترین زمین، ہمارے کاشتکار بھی بہت ہی سمجھدار، ہر چیز کے باوجود اس کی بیسک وجہ یہ کہ آپ نے زرعی شعبے کو پچھلے 20 سال سے بالکل اگنیکٹ کر دیا تھا. اس کے نتیجے میں بڑا نقصان ہوا ہے. بالکل. جبکہ بڑے بڑے نعرے بھی لگے کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے، ایلڈ بڑھانے کے حوالے سے، اور یہ ماڈلز لے کر آ جائیں گے، وہ ماڈلز لے کر آ جائیں گے. سعودی عرب جو ہے وہ اتنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری لیک آف پالیسیز جو ہے سر وہ سب سے بڑا مسئلہ رہی. آپ نے ایک بات کی کہ ایکسپورٹ ہمیں کرنا چاہیے تھی، لیکن انفارچونیٹلی ہماری ایکسپورٹ بھی امپورٹ بیسڈ ہے. را مٹیریل ہم امپورٹ کرتے ہیں تو پھر فرنش گڈ ہم جا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کبھی بھی ہمیشہ کہا گیا امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا، لیکن بڑا امپورٹنٹ. جی سر، امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے اوپر ریلیجسلی کام کرنا چاہیے تھا. جی سر. جی سر. آج کی پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسٹائل کا شعبہ جو 60% سے زیادہ ہمارے برآمدات کرتا ہے، اس کے انپٹ جو ہیں بے شمار باہر سے آتے ہیں. سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کپاس بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. ایک وقت ایسا تھا پاکستان کی تاریخ میں جب ہم کپاس ہندوستان کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے. آج ہمیں ہندوستان سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی لینا پڑتا ہے. نتیجہ یہ کہ تقریباً 30% جو کاسٹ ہے انپٹس کی وہ باہر کے درآمدات کی وجہ سے ٹیکسٹائل سیکٹر اپنی کمپیٹیٹیونیس اس لیے اتنی تیزی سے بڑھا نہیں پاتا ہے کہ انپٹس کا استعمال اب آرٹ سلک ہے، سنتھیٹک ٹیکسٹائلز ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل مناسب ہے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم کرٹیکل سیکٹرز میں اب خاص طور پہ زرعی شعبے میں اور آپ کے انرجی سیکٹر میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن اور ایکسپورٹ خاص طور پہ زرعی شعبے میں کرنے کی کوشش بڑھائیں، اور اس سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اگلے 3-4 سال میں تجارتی خسارے کا پرابلم کم ہو جائے. ٹھیک ہے، بالکل آئیڈیلی ایسی ہونا چاہیے. سر ایک اور چیز، حفیظ شیخ صاحب جو ہے مسلسل کہتے رہ گئے اس پورے ٹینیور میں
کہ حکومت نے ایک پیسہ بھی مرکزی بینک سے نہیں لیا, سینٹرل بینک سے نہیں لیا. یہی چیز ہم اب سن رہے ہیں شوکت ترین صاحب سے بھی, وہ بھی آج بھی پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ زیرو بورنگ جو ہے وہ سینٹرل بینک سے ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب کبھی بھی ہوتے ہیں تو پہلی شرط غالباً یہی ہوتی ہے کہ آپ سینٹرل بینک سے بورنگ نہیں کریں گے, کیونکہ وہ انفلیشنری امپیکٹ ہوتا ہے, نوٹ چھاپ کے دیتے ہیں. یہ اس وقت پاکستان کی جو ضرورت ہے, ہمارے بینک اگر پوری کر رہے ہیں تو بینکوں کے پاس اتنی لیکوڈیٹی کہاں سے آئی؟ یہ تو خود اسٹیٹ بینک سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی انجیکٹ کرتا ہے اوپن مارکیٹ آپریشنز کے ذریعے, اور پھر اسی پیسے وہ بینک سے واپس لیتا ہے, قرضہ لیتا ہے بینکوں سے. یہ تو کان آپ یہاں سے کر کے پکڑے, بات تو ایک ہی ہے سر. پھر بھی ایک لحاظ سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت مناسب, اور یہ بات بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے گورنمنٹ کی بوروئنگ کو سپورٹ ضرور کرتا ہے. ایک اور بات کہتے چلوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں یہ امینڈمنٹ بل پاس ہونے سے پہلے حکومت نے 475 ارب اسٹیٹ بینک سے ڈائریکٹلی بورو کر لیے. اچھا, اس کے بارے میں کم لوگوں کو شاید علم ہو. ہاں, اور وہ جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ چونکہ ہمیں ایس ڈی آرز آئی ایم ایف سے ملے ہیں تو ان کو آپ روپے میں کنورٹ کر کے ہمیں دے دیں قرضے کے طور پر, اور لے لیا حکومت نے اتنا بڑا اماؤنٹ 475 ارب کچھ ہفتے پہلے. تو سر اب اس صورتحال میں جب آپ کمرشل بینک سے لون لے رہے ہیں تو کمرشل بینک پاکستان میں ظاہر ہے کہ وہ ان کو تو ہینگ لگی رہی ہے, نہ پھٹکری, اور رنگ بھی چوکھا آ رہا ہے. دے آر ویری مچ ہیپی ود سوورن پیپرز اور ان ساری انویسٹمنٹ کے اندر. وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بینک جو بینکنگ نظام ہوتا ہے جس پرپز کے لیے, وہ پاکستان میں سرو ہو نہیں رہا. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ آف ٹیک کے نمبرز اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں ان کا ایکسس اٹھا کے دیکھیں فائنینسنگ کے لیے, بینکنگ نظام اس چیزوں کے لیے تو نہیں ہوتا ہے دنیا بھر میں. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے ہمارا بینکنگ نظام جو ہے وہ بہت امبیلنسڈ ہو چکا ہے. رسک فری گورنمنٹ پیپر خرید کے بینکوں کے پروفٹس میں اضافہ ہوتا رہا ہے. البتہ پچھلے دنوں ایک اچھی چیز نظر آئی ہے, اور وہ یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ میں نمایاں طور پر اضافہ دیکھا گیا, اور اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا خاص طور پر ری فائنینسنگ کا رول جو ٹرف کے تھرو انہوں نے کیا, پروجیکٹ فائنینسنگ کے تھرو, وہ بہت مناسب تھا. ایٹ واٹ ریٹ سر تھوڑا سا اگر بتا سکے, ایٹ واٹ ریٹ, کیونکہ اب یہ 5% میرے خیال سے ریٹ تھا اس وقت. 5%, آج اس کا ڈبل ہو چکا ہے. بالکل, اب تو واپس آپ نارمل فائنینسنگ پہ آ گئے ہیں, تو اب رفتار کم ہو جائے گی پرائیویٹ انویسٹمنٹ کی. دیکھیے سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا جو ڈپازیٹر ہے اس میں ڈپازٹس جو چھوٹے ہیں 1 لاکھ سے نیچے, وہ تقریباً 25% بنتے ہیں, اور قرضے جو چھوٹے لون دیے جاتے ہیں وہ صرف 10%. یعنی کہ چھوٹا ڈپازیٹر بڑے بورور کو سبسڈائز کر رہا ہے پاکستان میں. یہ ایک حیرت انگیز سی بات ہے جو بہت کم ملکوں میں ہونی چاہیے. ٹھیک, یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے سر, بڑی الارمنگ سچویشن. اچھا, مزید آگے بڑھتے ہیں. پاکستان کے ڈیٹ پروفائل کے اوپر اس وقت اگر نظر ڈالیں تو وہ 50.5 ٹریلین کراس کر چکا, اور جو جب پی ٹی آئی گورنمنٹ آئی تھی تو غالباً 20.7 ٹریلین تھا یا 37 ٹریلین تھا. یہ 20 ٹریلین کے قریب 70% قرضوں میں اضافہ ان 3 سالوں میں ہوا ہے, پی ٹی آئی حکومت کے دوران ہوا ہے. تو یہ حکومت تو نعرہ لگا کے آئی تھی قرضے ختم کر دیں گے, قرضے نہیں لیے جائیں گے, بلکہ ہم نے آپ کے دور کے قرضے ادا کیے. تو ان کے قرضے ادا کرنے کے بعد ان سے کہیں زیادہ قرضہ لے لیا اس حکومت نے. دیکھیے اس میں 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پچھلے 3 سال آپ کا بجٹ خسارہ جو ہے, جو عام طور پر 5 سے 6.5% ہوتا تھا, یہ 8 سے 9% تک بڑھ چکا جی ڈی پی کا. اللہ کے فضل سے پچھلے سال بہتری آئی, مگر اس کے باوجود وہ 7% تھا. تو ایک تو خسارہ جو ہے بجٹ کا وہ بہت تیزی سے بڑھا ہے. دوسری طرف جب آپ کے روپے کی قدر میں کمی آتی ہے
تو جو آپ نے باہر سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کی روپی ویلیو میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دے دوں. اس سال جولائی سے نومبر تک جو اضافہ ہوا ہے آپ کے گورنمنٹ کے ڈیٹ میں, صرف گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں, جی, اس میں تقریباً 2200 ارب کا اضافہ ہوا ہے, جس میں تقریباً 13 سے 1400 ارب صرف روپے کی قدر کی کمی کی وجہ سے اضافہ ہوا ہے. اچھا, یعنی صرف ڈالر مہنگا کر دیا, روپیہ کم ہوا تو ہمارے قرضے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت بری طرح سے بڑھ گئے. اب 6 مہینے میں 60% اضافہ آپ کے قرضوں کے بوجھ میں وہ روپے کی قدر کی گرنے کی وجہ سے ہوا ہے. یہ بہت پریشان کن ہے. ٹھیک ہے. اور باقی چوٹ پڑی ہوگی سر پالیسی ریٹ کے حوالے سے؟ وہ ابھی تک اس کا اتنا اثر نہیں ہوا تھا, اس لیے کہ یہ سال کے اینڈ میں ہوا ہے. اب آنے والے 6 مہینوں میں جو آپ نے 2.75% بڑھایا ہے پالیسی ریٹ, جی, اس کے نتیجے میں 6 مہینے میں آپ کا جو قرضے کا بوجھ ہے سود کا 250 ارب بڑھ جائے. 250 ارب روپے بڑھ جائے گا, محض 2.25% آپ نے جو شرح سود میں اضافہ کیا. سر ایک بات کی جاتی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ صوبے امیر ہو گئے, وفاق جو ہے وہ امیر نہیں ہوا, بلکہ وفاق کے پاس سے سارا پیسہ نکل گیا, صوبوں کے پاس ہو گیا, چلا گیا. یہ اگر فائنینشیل ڈسپلن چاہیے تو کیا کتنی بڑی رکاوٹ ہے پھر اس وقت 18th امینڈمنٹ, کہ اگر وفاق کے پاس پیسہ نہیں ہے, سارا کا سارا ڈویزبل پول سے چلا گیا, اور پھر بجٹ خسارہ جو ہے وہ وفاق کے اوپر ایک چوٹ پڑ رہی ہے آپ کا, اس میں جو ہے وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر کی بھی بات ہے اور پھر ڈیولپمنٹ بجٹ کی بھی بات ہے, یہ ساری چیزیں 18th امینڈمنٹ سے کیا پرابلم آئی ہے یہ بہت بڑی بات؟ دراصل یہ ہے کہ جب 7ویں NFC ایوارڈ کا اناؤنسمنٹ ہوا تھا تو اس وقت خیال یہ تھا کہ دونوں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ مل کے کوشش یہ کریں گے ہر سال ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں 1% اضافہ کریں. آج اس کو کم از کم 15% ہونا چاہیے, جبکہ مشکل سے وہ 11% ہے. یہ بہت بڑی وجہ ہے, اور یس میں آپ کی بات اس لیے بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے 7 مہینے میں اس سال کے نومبر کے اینڈ تک ماشاءاللہ ہمارے پروونشل گورنمنٹس نے 480 ارب کا اپنے پاس سرپلس رکھا ہوا ہے, استعمال نہیں ہوا ہے, خرچہ ہی نہیں ہوا ہے. اور اس میں سب سے بڑا اگزامپل گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے, جن کے پاس تقریباً 300 ارب سرپلس پڑا ہوا ہے. تو ایک طرف فیڈرل گورنمنٹ خرچے نہیں کر پا رہی ہے اس لیے کہ ان کے پاس ریونیوز نہیں ہیں, دوسری طرف آپ کے پروونسز خرچہ نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس ریونیوز زیادہ ہیں. تو امبیلنس تو ضرور موجود ہے, اور اس کی فنڈامنٹل وجہ یہ ہے کہ فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پر ٹیکس کے نظام کو بہتر کر کے کم از کم 4 سے 5% جی ڈی پی کا ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اس وقت ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ملکی معیشت کے خدوخال, اس میں جو انفراسٹرکچر کے حوالے سے بنیادی مسائل ہیں جن نوعیت پہ ان کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی اس وقت بڑھانے کی ضرورت ہے, ٹیکس بیس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ ٹیکس ریٹ کو آپ بڑھا کے معیشت کو اور اسکویز کر دیں, ریلیف دیں, اور کچھ اس طرح سے انسینٹیوائز کیا جائے کہ آپ کا ٹیکس بیس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.